लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। और ये खौफनाक कहानी हमारे एक लिसनर्स खालिद बिन वलीद ने हमारे साथ शेयर की है। खालिद बिन वलीद ने मुझे ये स्टोरी ईमेल की है दुबई से, मगर बेसिकली वो सियालकोट के रिहायशी हैं। और ये जो उनकी हॉरर स्टोरी है ये तब की है जब वो सियालकोट में रहते थे। खालिद कहते हैं कि मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की सभी खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगीं, इसलिए मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। खालिद कहते हैं कि एक दफ़ा उनके अब्बू के किसी दोस्त ने पाकिस्तान आना था, तो खालिद के अब्बू ने खालिद के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई कि उनके दोस्त को एयरपोर्ट से रिसीव करके जिस जगह पर उन्होंने जाना था वहाँ पर ड्रॉप करना था। और उनके अब्बू के जो दोस्त थे उन्होंने रात के 3 बजे पहुँचना था। खालिद कहते हैं कि जो एयरपोर्ट है वो हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जिस रात खालिद ने उन्हें रिसीव करने जाना था उस रात मौसम बहुत ख़राब था और बारिश भी हो रही थी। खालिद कहते हैं कि मैं अपने घर में सबसे लेट सोता हूँ। मेरी आदत थी, मुझे जल्दी नींद ही नहीं आती थी और मुझे कभी भी गैर मरई मखलूक़ात से डर नहीं लगा। अगर मैं कभी ये सुनता भी था कि किसी जगह पर कोई गैर मरई मखलूक़ात हैं तो मुझे डर नहीं लगता था। हम लोगों के घर से थोड़ा ही दूर जिस रास्ते से होकर मैंने जाना था वहाँ पर बहुत वीराना था और उस वीराने से देर रात के अक्सर चीखों की आवाज़ें भी आया करती थीं, लेकिन इनके बावजूद मैं नहीं डरता था। मैं अपने रूम में ही था। जाने की मैंने तैयारी की, 2 बजे का टाइम था। मैं उठा, मैंने जाने की तैयारी की। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मैं साथ अपने किसी भाई को ले जाऊं, मगर मैंने उनको यही कहा कि मैं अकेला चला जाऊंगा। बाहर बहुत बारिश थी और हम लोगों की जो गाड़ी थी वो हवेली में खड़ी थी। हवेली हम लोगों के घर से दूर थी। मैंने अपने घर से बाइक निकाला और हवेली की तरफ जाने लगा। जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो घर से थोड़ा ही दूर जहाँ पर हमारे घर की गली ख़त्म होती थी वहाँ पर मुझे मेरी चची, जिनका नाम सोफिया था, वो खड़ी हुई नज़र आई। जब मैंने टाइम देखा तो टाइम रात के 2:30 बज रहे थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि चची, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं दूध लेने जा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा ये कौन सा टाइम है दूध लेने का? तो उन्होंने ये कहा कि आज दूध वाला लेट हो गया था, इसलिए मैं आज इस टाइम दूध लेने जा रही हूँ, मुझे अपने साथ बिठा लो और आगे छोड़ देना। वलीद कहते हैं कि वो मेरी चची के रूप में वो चीज़ थी, मुझे नहीं पता था वो क्या चीज़ है। मैंने उन्हें अपने बाइक पर बिठा लिया और बजाय हवेली में जाने के उनसे ये पूछा कि आपने किस तरफ जाना है। तो उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। हमारे घर से थोड़ा ही दूर कब्रिस्तान था। जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया तो उनका हाथ बहुत लंबा हो गया। जब मैंने उनका बढ़ता हुआ हाथ देखा तो मैं डर गया और मैंने वहीं पर बाइक रोका। वो नीचे उतरी तो उनका चेहरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। मैंने उनका खौफनाक हुलिया देखा तो मैंने फ़ौरन बाइक स्टार्ट किया और वहाँ से भाग गया। आयतल कुर्सी पढ़ता पढ़ता मैं अपनी हवेली में पहुँचा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया और डरा हुआ था। जब नौकर ने हवेली का दरवाज़ा खोला तो उसने मुझसे पूछा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने उसको कोई बात नहीं बताई क्योंकि मैं जल्दी में था, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। मैंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और उस वीराने वाले रोड से होता हुआ मुझे एयरपोर्ट जाना था। अभी मैं उस वीराने वाले रोड पर ही था। मैं काफ़ी घबराया और डरा हुआ था। जो मेरे साथ हैपनिंग हुई एकदम से, मैं उस चीज़ से अभी बाहर पूरी तरह नहीं निकल रहा था। तकरीबन मैं भी आधे रास्ते पर ही पहुंचा था तो एक साइड पर मैंने देखा कि टेंट लगे हुए हैं, जिस तरह शादी का कोई समा होता है।
میں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اتنی رات کو کس کی شادی ہو رہی ہوگی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے گاڑی آہستہ کی تو ان ٹینٹ سے باہر ایک آدمی کو سڑک پر آتے دیکھا۔ وہ آدمی اس جگہ پر بالکل سڑک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے میں نے گزر کے جانا تھا۔ اس آدمی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تو اس کا اشارہ دیکھ کر میں رک گیا اور اس سے یہ پوچھنے لگا کہ جی کیا بات ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ سے کوئی کام ہے، گاڑی سے باہر آئیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو ان سے کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، پھر یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ میں ایک دم سے گاڑی سے باہر نکلا کہ ہو سکتا ہے ان کو کسی مدد کی ضرورت ہو۔ میں گاڑی سے باہر نکلا تو وہ مجھے اپنے ساتھ وہ جو ٹینٹس لگے ہوئے تھے اس طرف لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شادی کی تقریب جاری تھی تو آپ یہاں سے گزر رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو روکا کہ آپ بھی اس میں شرکت کر لیں۔ مجھے بڑا تجسس اور تعجب ہوا کہ جب یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے دعوت کیوں دی۔ انہوں نے میرے آگے بہت سے کھانے اور مٹھائیاں رکھ دیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے کسی کام جانا ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ میرے ساتھ جو ہیپننگ ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی میں اسی سے پوری طرح سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا، اور آگے سے پھر یہ بن بلائے انویٹیشن جو مجھے مل گیا اس نے بھی مجھے ڈرا دیا، کیونکہ یہ جس جگہ پر وہ شادی کر رہے تھے یہ بالکل ویرانہ تھا، دور دور تک یہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور میں نے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھنے لگا، وہ جس آدمی نے مجھے وہاں پر بلا کر دعوت دی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے یہ کہا کہ تم کھانا کھائے بنا یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اس پوز میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا جیسے وہ میرے اوپر زبردستی کرنا چاہ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہا ہے۔ ابھی میں اسی جھنجھلاہٹ میں ہی تھا، میری نظر ان کے پاؤں پر پڑی تو ان کے پاؤں الٹے تھے۔ جب میں نے ان کے پاؤں الٹے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ میں نے فوراً سے پہلے اس کو دھکا دیا اور اللہ اکبر اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ مجھے بالکل ہوش حواس نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں اور کہاں نہیں۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ ابھی میں گاڑی چلا ہی رہا تھا، میرے ہوش حواس بالکل ٹھکانے پر نہیں تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور کس طرح سے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ مدد تھی، اللہ کا احسان تھا مجھ پہ جو میں وہاں سے بھاگنے پر کامیاب ہو گیا۔ جس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، جیسے میری گاڑی کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں جیسے ہی بیک مرر میں دیکھنے لگا کہ پیچھے کون ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری گاڑی کی بیک سیٹ پر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، جس طرح سے کوئی پرچھائی سی مجھے نظر آئی۔ اب میں اور زیادہ ڈر گیا تھا کہ یہ چیزیں تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، پہلے میری چچی کا روپ لے کر اور پھر باقاعدہ انہوں نے مجھے روکا۔ میں حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا کیونکہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور وہ چیز میری گاڑی میں باقاعدہ میری بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، بالکل میرے پیچھے۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس کے چہرے کے اوپر بال تھے اور بہت ہی خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آج میں نہ ہی بچوں، کیونکہ ایک کے بعد ایک حادثہ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جس وقت میں نے درود پاک اور آیت الکرسی کا ورد اونچا اونچا شروع کیا، وہ چیز چیخ مار کر غائب ہو گئی اور میں بڑی مشکل کے ساتھ اس روڈ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اتنی تیز ڈرائیو کی کہ میں ایئرپورٹ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پر میں نے اپنے ابو کے دوست کو ریسیو کیا اور جہاں انہوں نے جانا تھا ان کو وہاں ڈراپ کر دیا۔ میں بہت چپ تھا، وہ میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، مگر میں چاہ کر بھی ان کو یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری بات پر یقین نہ کرتے، لیکن جو میں فیس کر کے آیا تھا اور جو مجھ پر بیتی تھی وہ صرف میں جانتا ہوں، اور وہ اللہ کی ذات جس نے مجھے اتنے بڑے حملے اور حادثے سے صحیح سلامت نکال لیا تھا۔ ان کو وہاں پر چھوڑنے کے بعد میں روشنی ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ میں دوبارہ اس روڈ پر اتنے اندھیرے میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو چکی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت شدید بخار ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے خود کو سنبھالا
اور اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً صبح 6:30 بجے کا ٹائم تھا جب میں اپنے گھر واپس آیا، اور اسی روڈ سے گزر کے میں اپنے گھر واپس آیا تھا تو وہاں پر دور دور تک کوئی شادی کے یا ٹینٹس کے نام و نشان نہیں تھے۔ میں تو سمجھ گیا تھا میرے ساتھ جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں اپنے گھر آیا اور میں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور میری امی نے فوراً صدقہ خیرات کیا کہ اللہ نے مجھے اتنے بڑے جان لیوا حملے سے بچا لیا۔ اس کے بعد میں دیر رات کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اس چیز سے میں باہر نہیں آ پا رہا تھا، میں بہت عرصہ بیمار رہا۔ پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دبئی میں شفٹ ہو گیا۔ اسی طرح جو میری چچی کا روپ لے کر چیز میرے سامنے آئی تھی، میری چچی کے روم میں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا تھا۔ وہاں پر بھی مجھے غیر مرئی مخلوقات نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں ان چیزوں نے مجھے ڈرایا اور کیوں وہ میرے سامنے آئیں، مگر یہ حادثہ میری زندگی میں ہو چکا ہے۔ آج بھی کبھی کبھار وہ چیزیں اپنا ہونے کا احساس مجھے دلاتی ہیں۔ کبھی کبھار میں آج بھی ڈر جاتا ہوں، کبھی کبھار آج بھی کوئی پرچھائی کہیں نہ کہیں مجھے نظر آ جاتی ہے، مگر میں فوراً آیت الکرسی کا اور درود پاک کا ورد کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے چینل کے ذریعے شیئر کی۔ بہت شکریہ ولید آپ کا، آپ نے اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح میرے ایک دو اور لسنرز ہیں، کراچی سے عدنان ہے، انہوں نے بھی اپنی سٹوریز شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی سٹوریز بھی میں آن ایئر کروں گی۔ لسنرز، میں ہر ویڈیو میں اسی لیے آپ لوگوں کو ایک میسج دیتی ہوں کہ پلیز ان چیزوں کو جھوٹ یا مذاق مت سمجھا کریں۔ جن لوگوں کی زندگی میں یہ حادثے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہے۔ برائے مہربانی باوضو رہا کریں، آیت الکرسی کا ورد کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور ہر نماز میں باقاعدہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کو اس طرح سے گھیرتی ہیں کہ اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایسی ایک دو اور سٹوریز آئی ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بری طرح سے برباد ہوئی، وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اور میرے ایک لسنر نے مجھے کومنٹ کر کے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ سورۃ توبہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ اپنے موبائل پر لگا سکتے ہیں، تو جب ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو وہ جو ڈیلیٹ کے بٹن کے اوپر ایک ڈسٹ بن بنی ہوتی ہے، اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ گناہ اور ثواب انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بے ادبی تب ہوتی ہے جب آپ نیتاً بے ادبی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں کوئی چیز قرآن پاک کی کوئی احادیث، کوئی سورت، کوئی کلام ریکارڈ ہے تو بعض اوقات موبائل خراب بھی ہو جاتے ہیں، موبائل سیل بھی کرنے پڑ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس فیکٹری ریسیٹ کی آپشن ہوتی ہے۔ جب آپ وہ کریں گے تو اس سے پورا ڈیٹا اریز ہو جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کی کسی ایپ میں، کسی لائبریری میں کوئی ایسی فائل جس میں قرآن پاک یا کوئی احادیث وغیرہ سیو پڑی ہے اور آپ ڈرتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیلیٹ کریں، دل نہیں مانتا، خوف آ جاتا ہے، تو آپ ایسا کریں، سیورل چیزوں کو مارک کر لیا کریں، جس میں کوئی ڈپلیکیٹ فائلز بھی ہو سکتی ہیں، ڈپلیکیٹ امیجز بھی ہو سکتے ہیں، تو مارک ایس کر کے آپ اس چیز کو ریموو کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ ڈائریکٹ یوٹیوب پر جا کر وہاں سے سورۃ بقرہ پلے کر کے آن ایئر کر لیا کریں اپنے گھر میں۔ یہ میں آپ کو باتیں صرف اس لیے بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں زندگی میں آپ کے کام آئیں گی۔ جب ڈیلی آپ کے گھر میں سورۃ رحمان اور سورۃ بقرہ اونچی آواز میں لگائیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں سکون اور رحمت ضرور دیکھیں گے۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، مونا فیصل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، عشاء علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ثاقب رانا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں،
شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، طلحہ خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، علی رضابی ہمیں دبئی سے کمنٹ کرتے ہیں، شہروز چچا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈولفن شیخ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اقتدار حسین اوان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، زیڈ نور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، خالد بن ولید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں جن کی سٹوری میں نے آج آن ایئر کی ہے، محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، پی آئی کمار ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، نبیل بٹ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید محمد اویس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صبا ناز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سلمہ عمر ہمیں یو اے ای سے کمنٹ کرتی ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں اور ان کے بھائی حسنین فرید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سید جاوید ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، محمد احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جوہی خاتون ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، کلثوم بانو ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ماہی نائس ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سید حیدر علی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سیٹھی حنیف ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایم ڈی نسرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سیما ناہید ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، کلثوم کیسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، نیلو خان ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں۔ آپ سبھی لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہارر سٹوریز لاتی رہوں گی۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی اور رسپیکٹ کی اسی طرح سے ضرورت ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔